Assalamu alaikum. My name is Khurram Javed from Shams IELTS Academy. Welcome to my channel. I hope you would all be very healthy and happier in your lives. Today we are going to talk about IELTS interview session. IELTS interview session students के लिए बहुत challenging, बहुत ज़्यादा demanding है. वो उसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि how do we have to perform out there. ये आज का जो इंटरव्यू ये जो सारा एक लेक्चर है जो इंटरव्यू सेशन के बारे में है, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस करूँगा कि आप एक नोटबुक और एक बॉल पेन अपने साथ ज़रूर रखें ताकि आपको इसको दोबारा अगर व्यू करना पड़े तो मैक्सिमम डिटेल्स आपके पास ऑलरेडी हों. इसके अलावा ये कि आप इस मुकम्मल लेक्चर को ज़रूर देखिएगा. इसमें काफ़ी डिटेल्स जो हैं फ्रॉम द डे फर्स्ट जब आप इंटरव्यू सेशन के लिए जाते हैं वहाँ से ये सारी डिटेल्स शुरू होगी. ये इंटरव्यू जो सेशन है इसका टोटल ड्यूरेशन 1 to 14 मिनट्स का है मैक्सिमम. इसके अलावा ये कि इसमें 3 पार्ट्स हैं. पार्ट 1 इट्स ऑल अबाउट यू, योरसेल्फ एंड योर फेवरेट थिंग्स. पार्ट 2 में यू आर गिवन अ क्यू कार्ड एंड यू हैव टू स्पीक अराउंड दैट क्यू कार्ड फॉर 2 मिनट्स और इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको 1 मिनट दिया जाता है. इसके अलावा पार्ट 3 में हम कुछ जनरल क्वेश्चन एंड आंसर्स को फेस करते हैं और ये जो जनरल क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं ये हमें जो पब्लिक के अराउंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स फेस करना होते हैं. यानी गवर्नमेंट और मीडिया के हवाले से 1% चांसेस हैं कि यू वुड हैव टू फेस सम क्वेश्चंस ओवर देयर. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. इसमें इस तरह से है कि जिस दिन आप अपने वेन्यू यानी जिस जगह इंटरव्यू है उस जगह जब आप पहुंचते हैं तो उनका स्टाफ आपको वेलकम करता है. आपके ये इन्फॉर्म करने पर कि आपका इंटरव्यू अपॉइंटमेंट है वहाँ पर वो आपसे आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डिमांड करते हैं अलॉन्ग विद इट्स फोटो कॉपी. ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी 2 तरह का यूज़ होता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, आइदर योर पासपोर्ट और योर CNIC. तो ये इनमें से कोई एक जो भी आपने यूज़ किया होगा ये ओरिजिनल और इसकी फ़ोटोकॉपी आप उनको वहाँ प्रेजेंट करते हैं. ये लोग आपका एक स्नैपशॉट में लेंगे, आपका जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो भी वहाँ पे लेते हैं और इसके अलावा ये कि जो फ़ोटोकॉपी है ये लोग वहाँ पे रख लेते हैं. ये ख्याल रखें कि वहाँ पर इंटरव्यू जिस दिन होगा उस दिन आपको अपने साथ बैंक डिपॉजिट जो रसीद है वो लेके जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं क्योंकि आपके CNIC के अंदर ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी होती हैं. कोई अगर फ़र्ज़ करें कि अगर आपका नाम अली फुरकान है और मैं वो बैंक रसीद लेकर वहाँ पे पहुँच जाऊँ एंड आई वुड से दैट आई एम अली फुरकान, सो ऑब्वियसली आई वुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज अली फुरकान जब तक मैं आपका CNIC वहाँ पे प्रेजेंट नहीं करता. तो ये ख्याल रखें कि कोई भी ईमेल का वहाँ पे लेके जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ये भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप बैंक रसीद वहाँ पर लेकर जाएं. सिर्फ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, योर CNIC या पासपोर्ट अलॉन्ग विद दिस वेरी क्लियर ट्रांसपेरेंट फोटोकॉपी वो आप लेकर जाएं और ये फ़ोटोकॉपी वहाँ पे रख लेंगे, ओरिजिनल आपको दे देंगे. उसके बाद आपकी स्नैपशॉट वगैरह लेने के बाद यू आर सिटेड इन अ वेटिंग रूम. आपकी टर्न पर आपको इंटरव्यू रूम में भेजा जाता है. ये ख्याल रखें कि आपको इंटरव्यू टाइम से तकरीबन आधा घंटा पहले वहाँ पहुँचना होता है ताकि जो इनिशियल्स हैं वो मुकम्मल हो सकें. जो इनिशियल स्टेप्स हैं यानी आपकी स्नैपशॉट लेना, फिंगरप्रिंट्स लेना और आपके प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी को चेक करना, तो इसमें ये सारा टाइम जो है अभी कंज्यूम हो जाता है. तो जब आपकी टर्न पर आप अंदर उस इंटरव्यू रूम में जाते हो तो वहाँ पे ये जो सारी एक्टिविटी है ये इन बिटवीन 1 to 1% है. यानी ये 2 लोगों के दरमियान है. यानी आप इसमें बंच ऑफ इंटरव्यूज़ को नहीं देखेंगे. एक इंटरव्यू होंगे और दूसरे आप होंगे. ये जो इंटरव्यू है रिगार्डलेस मेल और फीमेल ये वहाँ पे आपको ग्रीट करते हैं, वेलकम करते हैं एंड यू आर सिटेड ओवर देयर ऑन अ चेयर. उस रूम में आपको टेबल पर एक टेप रिकॉर्डर दिखाई देता है. इस टेप रिकॉर्डर में आपकी सारी जो सारी परफॉर्मेंस है ये कैलकुलेट हो रही होती है, ये रिकॉर्ड होती है वहाँ पर. सही यानी जो भी आप आंसर्स देते हो, जो क्वेश्चंस इंटरव्यू पूछते हैं, इंटरव्यूअर जो हैं वो पूछते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन सारी परफॉर्मेंस वहाँ रिकॉर्ड हो रही होती है.
تو جب آپ وہاں بیٹھ جاتے ہیں تو یہ جو ریکارڈنگ بٹن ہے اس ٹیپ ریکارڈر کا یہ پش کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو آن کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انٹرویور سب سے پہلے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرائیں گے اور وہ اپنا نام بتائیں گے کہ مائی نیم از خرم جاوید اینڈ یو آر گوئنگ ٹو بی انٹرویوڈ آن منڈے آن 22 اکتوبر ایٹ 10:30 AM۔ ٹائم بھی اناؤنس کریں گے، ڈیٹ بھی اناؤنس کریں گے، ڈے بھی اناؤنس کریں گے۔ اس کے بعد آپ کا ریفرنس نمبر بھی اناؤنس کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کس جگہ پر انٹرویو آپ کا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے یہاں پر لاہور میں اگر ایک جو وینیو ہے جو بہت فیمس ہے، علی انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن، یہ برٹش کونسل کے انڈر ہے، اور جب بھی آپ برٹش کونسل کے تھرو لاہور میں رجسٹر ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ علی انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن میں موسٹ آف دا ٹائمز وہاں پہ اپیئر ہوتے ہیں فار انٹرویو۔ تو یہ اس وینیو کا نام بھی بولیں گے جو بھی ہے، اس ایڈریس کو بھی بولیں گے کہ آپ کہاں پہ آپ کا انٹرویو ہو رہا ہے۔ یہ ایک فارمیلٹی ہے۔ یہ سارا انٹروڈکشن یا انٹروڈکٹری لائنز بولنے کے بعد یہ آپ سے آپ کا نام پوچھیں گے، may I have your full name۔ یہ خیال رکھیں کہ پارٹ 1 کا نام جو ہے یہ ہے you, yourself and your favorite things۔ پارٹ 1 میں جو بھی کوشچنز پوچھے جاتے ہیں ان کا تعلق آپ سے اور آپ کی پرسنل لائف سے ہے۔ پرسنل لائف سے مراد یہ بہت زیادہ پرسنل لائف بھی نہیں ہے، پرسنل بٹ سوشل لائف، جہاں سے آپ کی پرسنالٹی سوشلی ہائی لائٹ ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ چیز ہے کہ آپ اس میں اپنا نام ان کو بتاتے ہیں، may I have your full name, when it is asked you have to say your name in a full sentence۔ پارٹ 1 میں خیال رکھیں کہ رپلائی کرتے وقت ایوائڈ کریں one word answer and phrasal form answer۔ یہ بالکل آپ نے ایوائڈ کرنا ہے، کیونکہ یہ بات میں نے اپنے ایک جو بہت انیشیل لیکچرز میں بتائی تھی کہ آپ کو آئلٹس میں چاروں سکلز میں سینٹنس میکنگ کی میچورٹی اور فلو سے واسطہ ہوتا ہے، تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ وہاں پر آپ نے پورے فل سینٹنس میں آپ نے آنسر کرنا ہے۔ بالکل یہ نہیں بولے جیسے خرم جاوید اور خرم ناٹ لائک دس، جو آپ کا CNIC پہ نیم ہے یہ آپ نے بولنا ہے۔ تو اس طرح سے ہے، اور اس کے بعد جب بھی آپ کا نام ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اس کے نام کے بعد آپ کا پروف آف آئیڈینٹی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ ونس اگین your proof of identity is demanded by your interviewer, but this time آپ کو فوٹو کاپی ساتھ میں دینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو صرف اپنا جو اوریجنل ہے وہ ان کو دکھانا ہے، CNIC یا پاسپورٹ۔ اس وقت ہی آپ سے کہیں گے that you slip down your mask، کہ آپ اپنا ماسک ذرا نیچے کریں۔ اس وقت ہی آپ کی فیس میچنگ کرتے ہیں just only for few seconds، اور اس کے بعد پھر بھی آپ سے کہیں گے کہ now you can wear the mask۔ تو یہ فیس میچنگ جو ہے یہ ضرور کریں گے، اور اس کے بعد یہ ساری ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو جائے گی۔ دیٹ وے یو belong to کا مطلب ہے کہ آپ کی برتھ پلیس کیا ہے، تو وہ آپ بتاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس وقت کہاں رہ رہے ہیں، اس کے میرٹس اینڈ ڈی میرٹس کیا ہیں، what are the merits and demerits of your residential area، وہ آپ بتاتے ہیں۔ میرٹس اینڈ ڈی میرٹس میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے بات کریں، کہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے آپ کو کیا میرٹس اینڈ ڈیمیرٹس وہاں پہ آپ انجوائے کر رہے ہیں یا آپ کو ڈس لائک کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ جیسے لوز پاور وائر ہیں، جیسے وہاں پہ بروکن روڈس ہیں، جیسے وہاں پہ بیڈ سینٹری سسٹم ہے، اس کی وجہ سے یہ اس کے ڈیمیرٹس ہیں۔ اور اس کے میرٹس یہ ہیں کہ وہ ایک کمرشل ایریا ہے اور وہاں پہ ہر قسم کے کنوینسز اور دوسری بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ اویلیبل ہیں۔ تو یہ اس کے میرٹس اینڈ ڈیمیرٹس اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے بتانے ہیں، اور یہ خیال رکھیں کہ آپ کو فلرز سے ایوائڈ کرنا ہے۔ فلرز کیا چیز ہوتی ہے؟ what are fillers؟ فلرز ہیں you know I mean actually یعنی repetition of one word again and again، you know تو بہت ہی زیادہ ایک ورڈ ہے you know تو یہ جو فلرز ہیں یہ جو ہمنگ ساؤنڈز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں یہ ساری جو ہمنگ ساؤنڈز ہیں یہ کہلاتی ہیں تھنکنگ پازز، کہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اپنے ہی بارے میں بات کرتے ہوئے سوچ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی سینٹینس میکنگ از ناٹ فلیکسیبل، اٹس ناٹ ہیلدیئر۔ تو ایوائڈ فلرز وائل اسپیکنگ، اس کی آپ کلاس پہ بھی پریکٹس کر سکتے ہیں اور اپنے جو کلاس فیلوز ہیں ان کے ساتھ بھی، اور اس کے علاوہ اپنے ٹیچر سے بھی آپ اس کا جو ہے ایڈوائس ضرور لے سکتے ہیں دیٹ ہاؤ ڈو آئی remove these fillers۔
تو فلرس کو ضرور ریوارڈ کریں. اٹ گیوز اے ویری ویری بیڈ امپریشن ہوتے ہیں اینڈ یو ڈیفینیٹلی لوز یور بینڈز آن دا بیسس آف یور فلرس. تو فلرس کو ایوائڈ کریں. اس کے علاوہ جب آپ سے کوئی یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کی لاسٹ کوالیفیکیشن کیا ہے، تو جو کمپلیٹڈ کوالیفیکیشن ہے وہ آپ نے بتانی ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ کرنٹلی اگر آپ کوئی کوالیفیکیشن ہے تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہاؤ ڈو یو اسپینڈ یور فری ٹائم ایٹ یور ہوم. اس کوشچن کا جواب دیتے ہوئے کچھ لوگ کچھ بہت ہی ٹاپ سیٹر بھی قسم کے کچھ الٹے آنسر دیتے ہیں لاجیکل کہ جی جب بھی میرا فری ٹائم ہوتا ہے گھر میں سو جاتا ہوں. تو نو بڈی کین بی دا ماسٹر آف ہز سلیپ سو مچ کہ وہ جیسے ہی ٹائم فری ہوا وہ سو گیا. اٹس ناٹ اے کائنڈ آف ریموٹ کنٹرول سسٹم. اور کچھ لوگ جو ہے وہ ویب سرفنگ اور انڈور گیمز کا ذکر کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ یہ آنسرس بالکل صحیح ہیں، لیکن اگر کچھ آپ یہ بتاتے ہیں that we all family members get together and we share our happy and sad moments with each other, and same case we also eat snacks, اور اس طرح کا کچھ آنسر دیتے ہیں. that gives a very colorful impression to the interviewer. دونوں آنسر صحیح ہیں. it depends on you. my recommendation is کہ آپ کچھ ایسا کلرفل آنسر دیں جو کہ ایک اچھا امپریشن دے وہاں پر. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ اگر پوچھا جا رہا ہے کہ ہاؤ ڈو یو اسپینڈ یور فری ٹائم ایٹ ہوم، تو کچھ لوگ اس کا جواب دیتے ہیں کہ نا فری ٹائم آئی ود مائی فرینڈس گو ٹو ریسٹورانٹس، ٹو ایمپوریم، ٹو شاپنگ مالز. یہ آنسر بالکل غلط ہے کیونکہ آپ سے ان باؤنڈ ایکٹیویٹیز پوچھی جا رہی ہیں، آؤٹ باؤنڈ نہیں. تو ان باؤنڈ کا ہی جواب وہاں پہ دیں. صحیح. اور اس کے بعد یہ کہ what about your room, do you have your own room, how it looks like. یہ سارے جو آنسرز ہیں یہ آپ کے بارے میں ہیں اور آپ سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں ہمیں ذرا کچھ انفارم کریں. کچھ کوسچنس جو بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ ہیں اور وہاں پہ آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ شوز کس قسم کے پہننا پسند کرتے ہیں. آپ کبھی اسپورٹ شوز میں پارٹیسپیٹ گئے ہیں؟ کیا آپ کے خیال میں لوگ جو ڈریس شوز ہیں ان کو یا پارٹی شوز ہیں ان کو پہلے کے بعد کوئی گیمز کھیلتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شوز جو ہیں وہ جو ہیومن پرسنالٹی ہے اس کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ یہ کہ آپ باربیکیو جو ہیں یہ کھانا پسند کرتے ہیں. لوگ باربیکیو میں کس قسم کے اسپائسز یوز کرنا پسند کرتے ہیں؟ یہ کچھ ایسے کوسچنس وہاں پہ آ رہے ہیں جو کہ ان ایکسپیکٹڈ ہیں. ہمارا اسٹوڈنٹ جو کہ پارٹ 1 یا پارٹ 2 یا پارٹ 3 کی پریپریشن کے لیے انٹرویو یوٹیوب پر جا کے مختلف انٹرویو سیشن دیکھ رہا ہے جس کی ہیڈنگس ہیں 9 for band performance, 8 for band performance, 8.5 bands performance, 7 plus bands performance. وہاں پر یہ کوسچنس نہیں پوچھے جا رہے اور یہ کوسچنس کو وہاں پہ روٹ لرن کر رہے ہیں، اس کو یاد کر رہے ہیں، اس کو لکھ رہے ہیں اور ویڈیو کو ہولڈ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو آنسرس کو لکھتے ہیں. یہ میجورٹی آف the students are used to do this. Instead of gaining speaking skill, they are trying to learn various questions by heart, and that is giving them a very negative impression over there. کیونکہ ان کو بالکل معلوم نہیں ہے کہ اصل سچویشن وہاں پہ کیا ہے. اسی طرح جیسے یہ ہے کہ آپ نے کبھی جنگل میں وقت گزارا ہے. But if you have to spend your time in the jungle, then what would you do and how would you spend your free time over there? تو یہ ایک ایسی سچویشن وہاں پہ آ رہی ہے کیونکہ کیا پارٹ 1 کیا پارٹ 2 کیا پارٹ 3 یہاں پہ کوسچنس امپوزڈ کیے جاتے ہیں. یعنی آپ ان کو ریپلیس نہیں کروا سکتے. آپ نہیں کہہ سکتے لائک یور یوزول اینڈ روٹین اینڈ سوشل لائف. What is this kind of question you are asking? Will you replace this question? I actually don't want to reply this question. No. اس وقت whatever the question you will have to face, you will have to reply it. Whatever the way you want to reply it. تو وہاں پہ ایک تو ہمیں irritate نہیں ہونا، ہمیں جو unexpected questions جو ابھی میں نے بولے ان کے لیے آپ کو ذرا تیار ہونا ہے کہ یہ اس قسم کے questions کچھ آ سکتے ہیں جو کہ بہت ہی unexpected ہیں. جیسے ہماری ایک اسٹوڈنٹ جو کہ ڈاکٹر تھی ان سے یہ پوچھا گیا, she was a very very sober student, ان سے پوچھا گیا کہ آپ پارٹیز میں ہیٹ پہنتے ہو, اچھا آپ کس قسم کے ہیٹ پہنتے ہو, اچھا لوگ کس قسم کے ہیٹ پہنتے ہیں, اور یہ ہیٹ پہننے سے جو ہیومن پرسنالٹی ہے اس میں کیا فرق آتا ہے. Anyways, she felt very awkward
and but anyway she replied over there. تو کوشش کریں کہ جو کوشچنس ہیں ان کو آپ نے وہاں پہ ذرا پروٹیکٹ بھی کرنا ہے، سوچنا ہے کہ اگر کچھ اپ ٹو ورڈ کچھ ایسے کوشچنز آتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہیں اور آپ کے بارے میں ہیں، تو آپ نے اس کو ایک بڑے فلوئنٹ بڑے کیجول موڈ میں رپلائی کرنا ہے، کسی قسم کی اریٹیشن بالکل نہیں ہو، کیونکہ یہ ایک اس کا ایک کلاس ہے، اس کی ایک فارمیلٹی ہے کہ questions are used to be imposed on students. So please, instead of memorizing the answers from YouTube, do get the skill of sentence packing at the time of speaking in your interview. یاد رکھیں کہ جو سینٹینس ڈیلیوری ہے اس کے موڈ صرف دو ہیں، رائٹنگ اینڈ اسپیکنگ. رائٹنگ میں we take seconds, but in speaking we have to reply in a nanosecond. Okay. سو پارٹ 1 میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ پارٹ 1 میں آپ کا جو انٹرویو ٹائم ہے 1 to 5 منٹس ہوگا. اس کے بعد یہ ہے کہ جو پارٹ 2 ہے، پارٹ 2 میں آپ کو ایک کیو کارڈ دیا جاتا ہے. پارٹ 2 میں کیو کارڈ دیا جائے گا اور پارٹ 2 کا جو ٹوٹل ٹائم ڈیوریشن ہے یہ 3 منٹس ہے. 1 منٹ اس کیو کارڈ کی پریپریشن کے لیے آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو پریپیئر کرتے ہیں within a minute. اور اس کے بعد in 2 minutes you have to cover them and you have to keep speaking up to 2 minutes. تو کیو کارڈ میں یہ خیال رکھیں کہ اس کی کچھ ٹیکنیکلٹیز ہیں، جیسے پارٹ 2 میں اگر انہوں نے آپ کو ایک کیو کارڈ دیا تو سب سے پہلے یہ کہ آپ اس کی جو پریپریشن کریں گے in the form of bullets کریں گے. آپ نے کبھی بھی سینٹینسز کی صورت میں نہیں کرنا، کیونکہ جب بلٹس کی صورت میں آپ کرتے ہیں تو you speak from the core of your heart, you speak naturally, you speak from your guts. لیکن جب آپ سینٹینسز کو لکھ لیتے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں انٹرویو میں کہ آپ نے یہ کیو کارڈ پہلے کلاس میں پریکٹس کیا ہے تو آپ سینٹینسز کی صورت میں اس کو لکھ لیتے ہیں، تو اس صورت میں جو بھی آپ آنسر اس میں لکھیں گے یا جو بھی آنسر آپ بولیں گے اس وقت، وہ ایسے لگے گا جیسے آپ نے اس کو رٹا لگایا ہوا ہے. You seem speaking from your throat. وہ لگتا ہے کہ یہ بالکل اوپر سے بات کر رہے ہیں، جیسے کسی نے روٹ لرننگ کی ہوئی ہے. ٹھیک، تو اس میں آپ نے یہ ایک خیال رکھنا ہے کہ اس کو آپ نے بلٹس کی شکل میں تیار کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو آن اسپاٹ بولنا ہے. اینڈ فار دیٹ پرپز یو نیڈ ٹو ہیو ویری اسٹرانگ سینٹینس میکنگ اسکل. اس کے بعد آپ اس میں جب پارٹ میں جب اس میں بولنا شروع کرتے ہیں تو جیسے فرض کریے کہ کیو کارڈ ہے، describe the job that you want to do. You should say what is the nature of the job, how much qualification is needed for this job, why you like this skill, and explain is there any of your friend or family friend doing this job. تو اس میں آپ نے بالکل جو کیو کارڈ کی فرسٹ لائن ہے کہ the job which I want to do is to work as a graphic designer، آپ نے یہاں سے اسٹارٹ. موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس آر یوزڈ ٹو ٹیک اسٹارٹ فرام دس لائن. لیکن اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اسٹیپ میں آپ کیو کارڈ کا جو ٹاپک ہے فرض کریں جابس ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے جابس کے بارے میں کچھ انٹروڈکٹری لائنس بولنی ہے، 1 or 2. جیسے آپ کہتے ہیں in the past there were not so many job choices just because of the absence of media resources and IT resources, but now we are finding many choices, many jobs regarding our career. If I talk about، اب آپ شروع ہو رہے ہیں کیو کارڈ کی فرسٹ لائن کو رپلائی کرنے کے لیے. If I talk about the job of my passion, I would love to work as a graphic designer because. اب یہ because کہنے کے بعد جو آپ why ہے کہ why you like this job، اس کا جواب دینے والے ہو، اور اس کے بعد اس لائن کا جواب دینے والے ہو جو کہ بالکل آخر میں ہے is there any of your family friend or friend doing this job. Because one of my friends who is working in a multinational software house, he motivated me to work as a graphic designer and to learn this skill. اب آپ نے because لگانے کے بعد نہ صرف why کا جواب دیا بلکہ لاسٹ لائن کا بھی جواب دیا. تو اور انٹرویو جو ہے وہ اس پوائنٹ کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک انتہائی اسمارٹ سینٹینس بنایا جس میں پہلی ہی لائن میں آپ نے 3 کوسچنس کو رپلائی کر دیا. تو وہ اس کا نوٹ بنا رہا ہوتا ہے. یہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ ہم نے کیا پرفیکشن وہاں پہ شو کی ہے
اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ اگر ہم انٹرویو کو دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ تو وہاں پہ یہ پروفیشن کس فارم میں ظاہر ہو رہی ہے ہمیں نہیں پتہ ہوتا. ہم صرف ہمارا دھیان جو ہوتا ہے ایکسنٹ پہ ہوتا ہے. ہمیں وہاں پہ کوئی انٹرویو ایکٹیویٹی دیکھتے ہوئے کوئی ویڈیو دیکھتے ہوئے نہ ہی انٹرویور کا رول کلیئر ہوتا ہے نہ کینڈیڈیٹ کا رول کلیئر ہوتا ہے. تو یہ خیال رکھیں کہ اگر آپ وہاں پہ اس طرح سے آنسر کر رہے ہیں کہ آپ نے کیو کارڈ کی فرسٹ لائن اور تھرڈ لائن اور اس کے بعد لاسٹ لائن کو رپلائی کیا تو دیٹ گیوز اے ویری پازیٹیو امپریشن آن دا انٹرویو. اس کے بعد آپ نے کہا the nature of the job is to work on line work and images. The qualification required for this job is a kind of diploma or whatever. اس کے بعد why جب آنے لگا اور آپ نے دوبارہ کہا the reason I like this job تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ریپیٹ کرنے والے ہو. تو اگر آپ کے پاس ایک اور ریزن ہے تو آپ یہ کہیں one more reason for liking this job تو انٹرویور آپ سمجھ جائے گا کہ اس نے ایک اور ریزن ایڈ کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ he or she is moving quite smartly. One more reason of liking this job is that it is very creative and lucrative. صحیح ہو. اس کے بعد یہ کہ آپ اس کے جو دوسرے کلازز ہیں اس کو رپلائی کرتے ہوئے آپ نے کیو کارڈ کو رپلائی کیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی انٹروڈکٹری لائنز کو اور کیو کارڈ کے کانٹینٹس کو کور کرنے میں آپ کو 1 منٹ یا 40 سیکنڈز ہو گئے, لیکن انٹرویور اپنا ہاتھ نہیں اٹھا رہا, اشارہ نہیں کر رہا کہ ٹو بی کوائٹ. الٹا وہ آپ کو اشارہ کر رہا ہے that you keep speaking. تو اب ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم تو انٹروڈکٹری لائن بھی بول چکے ہیں, ہم نے کیو کارڈ کو رپلائی بھی کر دیا. اب ہم کیا بولیں؟ وہ ہمیں اشارہ کر رہے ہیں that you keep speaking, کیونکہ اس کو اجازت نہیں ہے بولنے کی, کیونکہ ریکارڈر میں ٹیپ ریکارڈر میں یہ ساری ایکٹیویٹی ریکارڈ ہو رہی ہے تو اس کو اجازت نہیں ہوتی that you speak. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ اشارہ کرتا ہے that you keep speaking. اگر آپ 1 منٹ 40 سیکنڈ یا 35 سیکنڈ کے بعد خاموش ہو گئے تو وہ آپ کو اشارہ کرتا ہے کہ بولتے جو ابھی تمہارے چند سیکنڈ رہتے ہیں. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے, اب ہم کیا بولیں؟ ہم نے یہ بولنا ہے کہ کیو کارڈ کا جو ٹاپک ہے جابس, اس کے میرٹس اینڈ ڈیمیرٹس کے بارے میں ہم نے بولتے جانا ہے. ہم نے رکنا نہیں ہے, وی ہیو ٹو کیپ اسپیکنگ, تاکہ یہ ہے کہ ہمارے 2 منٹس کو گیٹ کورڈ. ہم پرائیویٹ جابس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, ہم آن لائن جابس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہم اپنی اسپیکنگ کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ لکھا ہوا تھا اینڈ ایکسپلین از دیر اینی آف یور فرینڈ اور فیملی فرینڈ ڈوئنگ دس جاب, تو اسی لائن میں اپنے دوست کے بارے میں ہم کچھ مزید بولنا شروع کر دیتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے کیو کارڈ کی جو ڈیوریشن ہے اس کو کور کر لیتے ہیں. یاد رکھیں کیو کارڈ میں جب تک انٹرویور آپ کو سگنل نہ دے فار بینگ کوائٹ, آپ نے خاموش نہیں ہونا. یہ سگنل اگر وہ پارٹ 1 میں دے رہے ہیں, اشارہ کر رہے ہیں کہ بی کوائٹ, تو اس کا مطلب ہے کہ اٹس اے نیگیٹو سائن کہ آپ اوور اسپیکنگ کر رہے ہیں. پارٹ 1 اور پارٹ 3 میں خیال رکھیں کہ آپ کے سینٹینسز کو اسپارٹر ہونا چاہیے. 1 سے 2 سینٹینسز کے اندر آپ اس کو رپلائی کر دیں. پارٹ 3 میں آپ کے سینٹینسز کی لائن 2 to 3 سینٹینسز کی ہونی چاہیے. اور اینی ویز اٹ ڈیپینڈز ایکچولی کہ اگر اس سے کچھ کوشچن ایکسپلینیٹیو اس نے ڈیمانڈ کیے ہیں تو آپ کم از کم اس کو پھر اسی حساب سے رپلائی کر رہے ہوتے ہیں. کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 3 سے 4 سینٹینسز پہ جا رہا ہے, پارٹ 3 کی بات کر رہا ہوں, پارٹ 2 کی نہیں, تو وہاں پھر آپ ذرا 3 سے 4 سینٹینسز کے اندر اس کو رپلائی کر دیتے ہیں. پارٹ 2 میں یہ ساری ڈیٹیلز آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ سب سے پہلے انٹروڈکٹری لائنز, پھر کانٹینٹس کو کور کرنا, اور پھر دیکھنا کہ اگر کچھ ٹائم پیچھے رہ گیا ہے تو آپ نے کیو کارڈ کے ٹاپک کے میرٹس اینڈ ڈیمیرٹس کے بارے میں بات کرنی ہے. صحیح. اس کے بعد جب 2 منٹ مکمل ہو جائیں گے تو انٹرویور آپ کو سگنل کریں گے کہ بھائی اب آپ خاموش ہو جائیں. تو اس کے بعد جو ہے تو پل دا بریک, آپ نے جہاں بھی آپ کی اسپیکنگ ہو آپ نے اس کو روک دینا ہے. پارٹ 3 میں جنرل کوشچن اینڈ آنسر یہ شروع ہوں گے اور اس کا تعلق کیو کارڈ کے ٹاپک کے بارے میں ہوگا. یہ خیال رکھیں کہ پارٹ 3 میں 99% کوشچنز, جیسے میں نے اس سیشن کے شروع میں کہا کہ پبلک کے بارے میں ہوں گے. گورنمنٹ اور میڈیا کے بارے میں کیوں نہیں ہوتے؟ وہ اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ لوگ ذرا تھوڑا غصے میں آ جاتے ہیں. They become grudged, they become political, they almost become abusive کہ ان کی وجہ سے ہمیں آج ملک سے باہر جانا پڑ رہا ہے, یہ کچھ یہ نہیں کر رہا ہے, وہ نہیں کر رہا ہے, فلاں دور بہت اچھا تھا, لوگ اس طرح سے بھی بولنا شروع ہو جاتے ہیں.
تو وہ کچھ کانورسیشن جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی عجیب ہی ہو جاتی ہے, وہ فرینڈلی نہیں رہتی, اس لیے وہ پبلک کے حوالے سے موسٹ آف دا ٹائمس کوشچن کو اسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس کا ایک سارا سلسلہ ہے. یہ بھی خیال رکھیں کہ پورے انٹرویو میں جو کوشچنس ہیں یہ دو طرح سے پوچھے جا رہے ہوتے ہیں. کوشچنس جو شروع ہوتے ہیں WH سے, ان WH اور ہاؤ سے, یہ خیال رکھیں کہ ان کا تعلق انٹروڈکشن سے ہوتا ہے. وہ پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں کچھ ڈیٹیلز بتائیں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہاؤ دا پیپل آر یوزڈ ٹو فائنڈ دا جابس, ٹھیک ہے. اسی طرح سے what kind of jobs your age fellows want to do, what kind of WH, how. یہ جو WH اور how سے کوشچن شروع ہوتے ہیں یہ کوشچنز آف انٹروڈکشن کہلاتے ہیں. اوکے. اور جو دوسرے ٹائپ آف کوشچنز ہیں یہ ہیلپنگ ورب سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور ان کا مقصد کنفرمیشن کرنا ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی کہا کہ how people are used to find jobs, تو میں اب انٹروڈیوس ہونا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ماحول میں لوگ جو ہیں وہ جابس کو کس طرح سے سرچ کرتے ہیں. لیکن اگر میں کہتا ہوں ڈو یو تھنک دیٹ پیپل کانٹیکٹ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ ریسورسز فار فائنڈنگ نیو جابس ایز کمپیئر ٹو دا پرنٹ میڈیا, اب میں کنفرم کر رہا ہوں. اسی طرح سے پارٹ 3 میں اگر انہوں نے کوشچن کچھ پوچھا ہے جو ہیلپنگ ورب سے اسٹارٹ ہو رہا ہے, تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر وہ پوچھ رہے ہیں ڈو یو نو دا ڈفرنس بٹوین ڈائنامک ویب سائٹ and static website, تو over there is no need to be smarter. اندازے سے جواب بالکل نہیں دینا, آپ نہیں جانتے, وہ کنفرم کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ ان کو سیدھا آنسر کر دیں کہ excuse me I am totally unaware about this difference. ٹھیک ہے, مطلب آپ نے اندازے سے جواب نہیں دینا, یہ خیال رکھیں. اور اگر آپ نہیں جانتے تو آپ اس کا اسٹریٹ وے رپلائی کر دیں. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو آپ کا جو اس میں پارٹ 3 ہے, پارٹ 3 میں آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جو کوشچنز اگر وہ آپ سے جو بھی پوچھ رہے ہیں اس کا آپ نے ایک بہت فرینڈلی جو وے میں جواب دینا. اس کے علاوہ جو پوری جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے اس میں جو چیزیں وہاں پہ چیک ہو رہی ہوتی ہیں ان جو سینٹینس میں کی, وہ ہے آپ کے پارٹس آف اسپیچ. پارٹس آف اسپیچ کا بڑا صحیح استعمال آپ کے وہاں پہ ہونا چاہیے. جیسے ناؤنس کا استعمال ہے, پریپوزیشنز کا استعمال ہے, اس کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کے ٹیچر کلاس میں کر رہے ہوتے ہیں. ایکٹیو اور پیسو سینٹینسز کا استعمال یہ بڑا بیلنس طریقے سے ہونا چاہیے. جو سینٹینسز پیسو میں اچھے لگتے ہیں وہ پیسو میں ہوں, جو ایکٹیو میں ہیں وہ ایکٹیو میں ہیں. اس کے بعد جو آپ کا جو نیکسٹ ہے وہ ہے کہ آپ کی کوہیرینس اور کوہیرین کتنی ہے, یعنی آپ کا فلو کتنا ہے. یہ بھی خیال رکھیں کہ کوہیرین اور کوہیسونیس کے نام پر یہ انسٹرکشن دی جا رہی ہے کہ جب آپ سے کچھ پوچھا جائے, کچھ بھی پوچھ لیا جائے تو بس شروع ہو جاؤ, بولتے جاؤ. ایسا نہیں ہوتا. اگر کسی نے انہوں نے آپ سے آپ کا نام پوچھ لیا تو آپ نے ان کو کم از کم 5 سے 6 سینٹینسز میں بتایا کہ آپ کا نام کیا تھا اور نام رکھنے کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, یا آپ اپنے فادر کا نام بھی ساتھ میں بتا رہے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. ہرگز عام یوزول لائف میں ایسا نہیں ہوتا بھائی, بالکل نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو اوائڈ دیز کائنڈ آف تھنگس. اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. یہ جو بھی ہم مشورہ دے رہے ہیں کہ وہاں پہ شروع ہو جاؤ, تو یہ بہت ہی غلط امپریشن دیتا ہے. جو آنسر جو کوشچن ہے ویسا آپ کوشچن ویسا آپ نے جیسا کوشچن ہے ویسا آپ نے ان کو آنسر دینا ہے. اس کے علاوہ آپ کا جو پروننسیشن ہے, ووکیبلری ہے, لیکسیکل ریسورسز یہ وہاں پہ چیک ہو رہے ہوتے ہیں. ایکسنٹ ڈز میٹر. لیکن پلیز اس بات کا خیال رکھیں, بہت سارے اسٹوڈنٹس انٹرویو روم میں رکھنے کے بعد جیسے وہ انٹرویو روم میں قدم رکھتے ہیں اس کے بعد وہ ایک دم سے امریکن ایکسنٹ اپنا لیتے ہیں, اور انہوں نے کبھی بھی امریکن ایکسنٹ کو کی ٹریننگ نہیں لی ہوئی ہوتی. یاد رکھیں ایکسنٹ یا جینیٹک ہوتا ہے یا انوائرمنٹل ہوتا ہے, دونوں صورتوں میں اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ایک دم سے ایک صاحب اندر رکھنے کے بعد امریکن سٹائل میں یا برٹش سٹائل میں بولنا شروع کر دیں تو وہ آپ کو فوری طور پہ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں that he or she is a mimic. یہ نقل اتار ہے, یہ ایک اچھا وہ ایکسنٹ ہولڈر نہیں ہے. یا خیال رکھیں جس چیز کی وہاں پہ بہت زیادہ اہمیت ہے آپ کی فلو کی اور پروننسیشن کی ہے. آپ کا پروننسیشن کیسا ہے. اگر آپ پروننسیشن کو پروناؤنسیشن بول رہے ہیں تو that gives a very bad impression ہوتے ہیں. And same is the case with the rest of many other things. کہ آپ وہاں پہ
جو آر ہے اس کو رے کے طور پہ بول رہے ہیں یا کس طرح سے بول رہے ہیں. اور بھی اس طرح سے بہت ساری جو جیسے پروننسیشن کی بہت ساری ٹیکنیکلٹیز ہیں جو کہ وہاں پہ نوٹس ہو رہی ہوتی ہیں. وہ وہاں پہ کچھ نوٹس بناتے ہوئے نظر آئیں گے. تو آپ نے یہ ہر کسی سمجھنا کہ وہ آپ کے بینڈ لکھ رہے ہیں, وہ ایک پرسنٹیج لکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس ان ریگارڈ آف سینٹینس میکنگ کہاں پہ ہے. اوکے, تو اس کے علاوہ آپ جہاں تک باڈی لینگویج کا تعلق ہے, باڈی لینگویج اسپیکنگ کے دوران آپ نے اپنی جو ہینڈ موومنٹ ہے وہ آپ کے فیس کے سامنے یوں نہیں ہونی چاہیے, ناٹ ان دس وے. یہ جو بھی آپ کی ہینڈ موومنٹ ہے یہ اس ٹورسل کے ارد گرد ہو, یعنی چہرے کے سامنے آپ نے ہاتھ نہیں لے کر یوں موو نہیں کرنا, ایسے مطلب ہاتھ نہیں ایسے. ڈونٹ موو یور ہینڈز لائک دس, اٹ گیوز اے ویری بیڈ امپریشن not in your interview but also over there in your routine life. یہ ہر جگہ پہ جو ہے it gives a very bad impression. تو بہرحال یہ چیز. اور دوسرے نمبر پہ yawning, you have to take a very good nap before you go to your interview. کچھ لوگ وہاں پہ جا کے yawning کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ شاید ٹینشن کی وجہ سے ان کو رات کو نیند نہیں آتی کہ کل ہمارا انٹرویو ہے. تو یہ خیال رکھیں کہ آپ نے وہاں پہ یوننگ نہیں کرنی. کیونکہ یوننگ کیوں نہیں کرنی, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ٹیپ ریکارڈر ہے, آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور آپ کی ریکارڈنگ صحیح نہیں ہوتی. تو تیسرے نمبر پہ آپ نے براڈر اسمائل, لافٹر وائل اسپیکنگ یہ نہیں کرنا. براڈر اسمائل, لافنگ ڈیورنگ یور اسپیکنگ اس لیے نہیں کرنا, اگین آپ کی آواز صحیح ریکارڈ نہیں ہوتی, سینٹینس صحیح طرح سے ڈلیور نہیں ہو رہا. اگر انٹرویو کے دوران آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ انٹرویو سے پوچھ سکتے ہیں, ان سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. So will you say your question again? Excuse me, I could not hear you. Excuse me, you were not audible. You were not audible کا مطلب ہے کہ آپ کچھ آہستہ بول رہے تھے, میں آپ کو سن نہیں سکا. تو in different ways you can demand your question. ٹھیک ہے, تو اور آپ ان سے دوبارہ کوشچن کو ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو اس وقت خاموش ہو جانا ہے اسپیکنگ کے دوران, پارٹ 1, 2 اور 3 جہاں بھی آپ ہوں, جہاں انٹرویور آپ کو سگنل کریں ٹو بی کوائٹ. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایگزیجریٹ کر رہے ہو, بی کوائٹ. اس کے بعد آپ نے ایگریسو ٹون میں یا آئرونیکل سٹائل میں جواب نہیں دینا, طنزی انداز میں گفتگو نہیں کرنی, بلکہ اپنی ٹون کو بہت زیادہ فرینڈلی رکھنا ہے. آئی کانٹیکٹ کے نام پر کچھ لوگ اسٹیئرنگ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, یعنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بغیر پلک جھپکائے لائک اے ہپنوٹسٹ وہ اس کو گھورنا شروع کر دیں گے. تو گھورنے میں اور آئی کانٹیکٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. آئی کانٹیکٹ میں ہمیشہ اپنی فیس لائن کو مینٹین رکھیں, اور یہ چیز ہے کہ فیس آؤٹ لائن مینٹین رکھنے میں آپ نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں, اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں. یو کین آلسو لک آن دا سائڈز آف دا انٹرویو, لیکن اپنی فیس لائن کو مینٹین رکھیں تاکہ آپ کی آواز صحیح طرح سے ریکارڈ ہو سکے. اس کے علاوہ آپ نے ایگریسو ٹون میں اس لیے نہیں بولنا یا کوسچننگ ٹون میں جواب نہیں دینا. جیسے ایک صاحب سے انٹرویو میں پوچھا گیا وائی ڈو یو وانٹ ٹو گو ابراڈ, تو انہوں نے کوسچننگ ٹون میں جواب دیا کہ وائی ڈو آئی وانٹ ٹو گو ابراڈ, ڈونٹ یو سی دیٹ the people holding their master degrees at their in their hands are wandering here and there, should you ask this question? So that gave a very bad impression to the interviewer and the person he got only 5 minutes. اسی طرح سے ایک صاحب نے یہ بھی جواب دیا کہ I want to leave my country because I have to face load shedding and terrorist activities. تو انہوں نے ان سے پوچھا what if all gets started over there in Canada or Australia, would you leave that country? تو یہ ایک ایسا کوشچن تھا جو کہ کافی ان کے لیے کینڈیڈیٹ کے لیے کنفیوزنگ تھا. تو ایک سمپل سا آنسر دے دیں کہ I have my family, friends over there, I want to live over there. Just simple, I want to live in some developed country, I want to live in some cold country. یہ بھی جواب دے سکتے ہیں. یہ بھی جواب دے سکتے ہیں that I want to study over there. Simple سا آنسر. And after that I would return to my family. یہ بھی ہے. اگر آپ کا کیس جنرل ماڈیول کا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ I have my family, siblings over there and I want to live with them along with my parents. سمپل سا آنسر. بالکل کریٹیکل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے یہ سارا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے وہاں پر.
اس کے علاوہ فنگر کریکنگ، کچھ لوگ وہاں پہ جو ہے فنگر کو کریک کر رہے ہوتے ہیں باقاعدہ، جس سے کریکنگ ساؤنڈ وہاں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے. کچھ لوگ نیک کریکنگ کر رہے ہیں، کچھ لوگ لیگ شیکنگ کرتے ہیں. اس صورت میں وہاں پہ ایک آپ کی ہائپر ٹینشن شو ہو رہی ہوتی ہے اور یہ آوازیں باقاعدہ وہاں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں. اگین ایٹ دا ٹائم آف EOR انکوائری آف ریزلٹ آپ کی ریکارڈنگ ہی وہاں چیک ہوتی ہے. یہ خیال رکھیں کہ اگر آپ نے اپنی ریکارڈنگ کو فرض کریں آپ اپنے اسپیکنگ رزلٹ کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ دوبارہ بھی چیک ہو، تو اس صورت میں اگر جو آپ کی ریکارڈنگ ہے اس کو سنا جاتا ہے تو وہاں پر لافٹر ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ کریکنگ ساؤنڈز آ رہی ہیں، تو وہ آپ کو صحیح طرح سے سن نہیں پاتے کہ آپ جو ہے وہ کیا بول رہے تھے اور یہ ساری کیا اس میں ایکٹیویٹی تھی. تو اس صورت میں پھر آپ کے وہی بینڈس دوبارہ رپورٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ کے اتنے ہی بینڈس ہیں. تو یہ خیال رکھیں کہ آپ نے باڈی لینگویج میں خیال رکھیں یوننگ، براڈر اسمائل، لافٹر، فنگر کریکنگ، واچنگ ہیئر اینڈ دیئر. کچھ لوگ جینڈر کانشیس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اگر انہوں نے اپوزٹ جینڈر کو دیکھا تو وہ کبھی رائٹ کو اپنا فیس ٹرن کرتے ہیں، کبھی لیفٹ کو، کبھی وہ نیچے دیکھنا شروع کر دیں گے، کبھی اوپر دیکھنا شروع کر دیں گے. اس سب ایکٹیویٹی میں آپ کی فیس نیویگیشن سے آواز سے ریکارڈ نہیں ہوتی. تو خیال رکھیں کہ یہ سارا جو کلچر میں نے بتایا، اب یہ کلچر اگر آپ کسی بھی انٹرویو ویڈیو میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ کلچر اپلائی ہوتا ہوا وہاں پہ نظر آ رہا ہوگا. تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ کسی بھی انٹرویو سیشن کی ایکٹیویٹی کو یاد کرنے کی بجائے بینگ نیوٹرل، میں ہمیشہ اپنے ہر لیکچر میں یہ کہتا ہوں کہ سینٹینس میکنگ میں نیوٹرل ہوں. آنسرس کو یاد نہیں کریں. ہمارا ویسے ہی کلچر ہے کہ جب بھی ہم کہیں جانے لگتے ہیں انٹرویو کے لیے، چاہے وہ جاب انٹرویو کیوں نہیں ہے، ہم سب سے پہلے یوٹیوب کو کانٹیکٹ کرتے ہیں. وی ٹرائی ٹو میک اے لسٹ آف انگلش کوسچنس کہ ہاں یہ کوسچنس وہاں پہ پوچھے جا سکتے ہیں، دس واٹ آئی ہیو ٹو سے. اب ہم آنسرس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ واٹ اف یو فارگیٹ یور آنسر اوور دیئر، واٹ وڈ یو ڈو، ہاؤ وڈ یو سروائیو. موسٹ آف دا ٹائمز ایسے اسٹوڈنٹس باہر نکلنے کے بعد انٹرویو پہ ایک ایکیوز کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک بہت غصے کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا، بہت زیادہ وہ بورنگ تھا، بہت زیادہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، اس نے مجھے بولنے کا چانس نہیں دیا. یہ سب چیزیں یہ وہ کینڈیڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے وہاں پہ اچھی پرفارمنس نہیں دی اور وہ ایک اچھی پراپر سیٹ آف انسٹرکشنز کے ساتھ نہیں گئے تھے، یا انہوں نے ایک اچھی اسپیکنگ اسکل گین نہیں کی تھی. تو یہ اس کا ایک سارا سلسلہ ہے. فار ہیونگ اے ویری ویری گڈ اسپیکنگ اسکلز آپ کو بہت ضرورت ہے کہ آپ موب اسپیکنگ نہ کریں. موب اسپیکنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کلاس کے سامنے بلا لیا جاتا ہے، یو آر گیون اے ٹاپک اینڈ یو ول ہیو ٹو اسپیک ان فرنٹ آف دا کلاس. اس کے بعد اس کلاس سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ لیں. یہ خیال رکھیں کہ سوال پوچھنا آسان کام نہیں ہوتا ہے انگلش میں. تو موسٹ آف دا ٹائم جو ہے وہ اسٹوڈنٹس جو کلاس ہے وہ سوال نہیں پوچھتی اور اس بیچارے کو جا کے بیٹھنا پڑ جاتا ہے اپنی سیٹ پر. اسپیکنگ اگر موب اسپیکنگ ہو رہی ہے، آپ کسی بھی اکیڈمی میں ہیں یا کسی بھی کلاس میں ہیں، اگر وہ موب اسپیکنگ آپ سے کروا رہے ہیں تو اس کا صاف مطلب ہے کہ آپ جیسے آدھی رات کو گاڑی چلا رہے ہیں، کوئی ٹریفک فیس نہیں کر رہے. جب تک آپ ٹریفک فیس نہیں کرتے آپ ایک اچھے ڈرائیور نہیں کہلاتے. اسی طرح سے اسپیکنگ میں جب تک آپ کویسچن اینڈ آنسر سیشن فیس نہیں کرتے اپنی کلاس میں اور جو اسپیکنگ کرو، آپ ایک اچھے اسپیکر نہیں کہلاتے. تو کویسچنس کو فیس کرنا سیکھیں if you want to be a good speaker. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ تھا آپ کا آج کا انٹرویو. آئی ہوپ کہ میں نے آپ کو ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کو فرنش کر دیں. اگر کوئی ڈیٹیل آپ سمجھتے ہیں کوئی جو اس کی جو تفصیل ہے میں آپ کو نہیں بتا سکا تو یو کین جسٹ کانٹیکٹ می تھرو مائی ای میل ایڈریس اور یو کین کامنٹ می ان دا کامنٹ سیکشن بلو. تو انشاءاللہ I will definitely be answered as I used to say in my every lecture. تو یہ تھا آپ کا آج کا انٹرویو سیشن اور اس کی ریلیونٹ ڈیٹیلز. تو بیفور یو لیو آپ جو اکیڈمک چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں وتھ یور فرینڈس تاکہ، اور بیل نوٹیفیکیشن بٹن بھی ضرور آن کریں کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سبسکرائب کیا ہوا ہے بٹ وی آر ناٹ یوز ٹو گیٹ یور لیکچرز اینڈ یور ویڈیوز.
تو بیل نوٹیفیکیشن بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو جو نئی ویڈیوز اور نئے لیکچرز ان ٹائم مل سکیں. Until my next video, until my next lecture, take very good care of yourself. Assalamu alaikum.